यज़दान रुफ़ाया को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बाहर चला गया। उसके पीछे बाकी सभी मौजूद थे। अब वो लोग इस तीसरे कमरे में दाखिल हुए। अंदर ही नीचे फर्श पर बेहोश पड़े वो 16 से 23-24 साल तक की उम्र के दरमियान के लड़के थे। इनमें 2 वो लड़के थे जिन्हें रुफ़ाया ने कुछ देर पहले महाब यासिर और जमाल के साथ देखा था। वो दोनों लड़के भी एक तरफ बेहोश जैसी हालत में पड़े थे। वो लोग एक ढेर की सूरत इस रूम में ऐसे भरे हुए थे जैसे भेड़ बकरियों को कुर्बानी से पहले एक रेवड़ के रूप में बांध कर रखा जाता है। ये सब लड़के पाकिस्तान से यहाँ लाए गए हैं। आपके वालिद मोहतरम यहाँ इन्हें किसी बेजान सामान की तरह बेचकर अपनी जेबें भरना चाहते हैं। ये उम्र नासमझ लड़के आपके बाप की रोज़ी का ज़रिया हैं। इन्हीं की बदौलत आपके वालिद साहब ने अपने पास दौलत का ढेर जमा किया है। देखिए इन्हें, इनकी उम्रें देखिए। ये हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल है, जिन्हें आपके वालिद साहब ने अपने इस हराम कारोबार को चलाने के लिए भेड़-बकरियों की तरह यहाँ बाँध कर रखा हुआ है। यहाँ से ले जाकर इनका सौदा किया जाएगा और ये अपने घर, अपने मुल्क और अपने प्यारों से बिछड़कर गुनाहों के इस कारोबार से हमेशा के लिए जुड़ जाएँगे। चलें, मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ। यज़दान ये कहता हुआ उसे एक और दूसरे कमरे में ले गया। इस कमरे में कोने की तरफ वैसी ही सीढ़ियाँ बनी हुई थी जैसे उस जगह आने के लिए ऊपर लाउंज में बनाई गई थी। वो लोग सीढ़ियाँ उतरकर एक खूबसूरत कमरे में पहुँचे थे, जिसमें एक लाइन के साथ बहुत सारे बेड पर कुछ नौउम्र लड़के सो रहे थे। ये शायद नशे के बायस बेहोश पड़े थे। इन लड़कियों की खूबसूरती देखकर रुफ़ाया की आँखें एक बार फटी की फटी रह गई थी। वो सब बेहद हसीन थे। इस बार यशब के आगे बढ़कर रुफ़ाया के पास आ खड़ा हुआ था। ये आपके वालिद साहब की ख़ानसाने के अनमोल नगीने हैं, जिन्हें वो मुख्तलिफ़ ममालिक से आए लड़कों में से छाँट कर सबसे अलग करके रखते हैं। खाने में नशा और अद्वियात मिलाकर इन्हें ज़्यादातर बेहोश रखा जाता है। इन्हें होश में बस तब लाया जाता है जब आपके वालिद साहब को अपने गैर मुल्की मेहमानों की तवाज़ुन का इंतज़ाम करना होता है। तब इन्हें होश में रखने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं और महाविया सर एक बड़ी रकम की एवज़ इन लड़कों की हर रात का सौदा करते हैं। यज़ान ने कहते हुए गुस्से से सर झटका, तभी ये शख्स उसके पास आ खड़ा हुआ। ये नौउम्र लड़के आपके वालिद साहब का ज़रिया माश हैं। इन सब की ज़िंदगी को बर्बाद करके आपके वालिद और जमाल जैसे लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। सोचिए रुफ़ाया, रोज़े क़यामत इन सब की तड़पती पुकारों का जवाब आपके वालिद साहब कैसे देंगे? कैसे अल्लाह की पकड़ से बच सकेंगे? ये बच्चे और इनसे पहले लड़की जो अपनी ज़िंदगी और अपने घरों को बर्बाद कर चुकी है। कितनी आहें, कितनी बद्दुआएँ समेटी हैं आपके वालिद साहब ने रुफ़ाया। देखिए, आपकी माँ एक दूसरे मर्द के हाथों अपनी आबरू और रेज़ी को माफ़ कर सकेंगी? क्या वो आपके वालिद साहब पर अपना कत्ल माफ़ कर देंगी? और ख़ुद आपका हाल आपकी माँ से मुख्तलिफ़ नहीं होता। आपकी शादी जमाल जैसे इंसान से करवा के आपके वालिद साहब आपको जीते जी दोज़ख में धकेल रहे थे। जमाल जैसा दरिंदा या तो आपका हशर भी आपकी माँ जैसा करता या फिर अपने फ़ायदे के लिए किसी बिकाऊ माल की तरह आपको कहीं भी बेच डालता। यशब से सामने मौजूद लड़कों की तरफ इशारा करता हुआ बोला, चुप हो जाएँ प्लीज़, चुप हो जाएँ। रुफ़ाया बुरी तरह चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रखकर नीचे बैठती चली गई। वो अपने बाप की सच्चाई जानकर असाबी तौर पर बुरी तरह टूट-फूट गई थी। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि बाहर जमाल को अपने करारे हाथों से खून उगलवाने वाली ये वही निडर रुफ़ाया महाब थी, जो अब दोनों हाथ अपने कानों पर रखे फर्श पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। माँ की मौत का राज़ खुलने के बाद वो अपनी माँ के कातिल अपने बाप का इस कदर मकरूर और करीह चेहरा देखकर सदमे से पागल हो चुकी थी। पे-दर पे मिलने वाले झटकों ने उसे रात की तरह भी खाली ज़हन कर दिया था। वो रोते-रोते बिल्कुल थक गई थी। उसे अचानक अपना सर भारी पत्थर जैसा महसूस हो रहा था। उसने ज़ोर से आँखें मीचते हुए अपने सर पर हाथ रखकर उसे थामना चाहा, मगर इसके हाथ सर तक पहुँचने से कासिर हो गए थे। वो साँस लेना चाहती थी मगर ले नहीं पा रही थी। बोलना चाहती थी मगर बोल नहीं पा रही थी। तभी उसने मुँह खोलकर साँस लेने की कोशिश करते हुए सटपटाकर इधर-उधर हाथ मारा जैसे उसे किसी का सहारा दरकार हो। रुफ़ी, वो अपने पत्थर होते सर को थाम कर भी फर्श पर सजदे की हालत में गिरने लगी थी। तभी कोई ज़ोर से चीखता हुआ उसके पास आया मगर वो आने वाले को देखने से पहले ही होश-ओ-खरूश से बेगाना हो गई थी। रुफ़ाया को इस तरह गिरते हुए देखकर यूसुफ ज़ोर से चीखता हुआ उसके पास गया था। उसे देखकर खुद पर गुस्सा आया था। क्या ज़रूरत थी रुफ़ाया को इतना कुछ कहने की? हरम भी रुफ़ाया की तरफ लपकी थी। रूफ़ी जान, रूफ़ी, रुफ़ाया, क्या हुआ आपको? दानी मेरी रूफ़ी को देखा क्या हुआ? रूफ़ी! केशव रुफ़ाया का सर अपनी गोद में रखकर उसके गाल थपथपाने लगा। यज़दान और ऋषभ भी परेशान सा चेहरा लिए रुफ़ाया के गिर्द बैठ गए थे। यश, रिलैक्स, तुम परेशान मत हो। रुफ़ाया को लेकर अस्पताल जाओ। मैं यहाँ से सब क्लियर करवा कर आता हूँ।
اشر، تم یش کے ساتھ جاؤ، میں یہاں سے شہری کو لے کر نکلتا ہوں۔ یزدان نے بار بار رفایہ کے چہرے کو تک کر یشب سے کہا، مگر وہ دانی کی بات سننے کے بجائے رفایہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یش، رفایہ کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ یزدان نے یشب کا کندھا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یشب نے چونک کر یزدان کا چہرہ دیکھا، پھر وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے رفایہ کو اپنے بازو میں اٹھا کر باہر بھاگا تھا۔ اس دوران یشار بھی وہاں آ گیا تھا اور وہ بے ہوش رفایہ کو یشب کے بازو میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، مگر یشب بھاگتے قدموں سے اس کے پاس سے نکلتا چلا گیا تھا۔ حرم اور اشر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی باہر نکل گئے تھے۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ پیدر پہ ملے صدمات کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اس لیے ڈاکٹرز نے اسے واپس گھر بھیجتے ہوئے یشب کو خاص ہدایات دی گئی کہ ان کا بہت خیال رکھا جائے اور ہر قسم کی ذہنی ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ یہ بات یشب بھی جانتا تھا کہ وہ کل رات سے اب تک انکشافات کی زد میں تھی۔ ایسے میں اگر اس کے ذہن اور دل کو ان صدمات نے بری طرح توڑ پھوڑ ڈالا تھا تو یہ قطعی کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا ری ایکشن یہی ہوتا۔ رفایہ کے لیے بھی بہت مشکل تھا یہ قبول کرنا کہ اس پر جان نثار کرنے والا اس کا سبب باپ ہی اس کی ماں کا قاتل ہے۔ مہاب یاسر نے بچپن سے لے کر آج تک اسے پھولوں کی طرح رکھا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ جمال سے شادی والے مسئلے کے سوا ایسا کچھ بھی نہیں کبھی ہوا تھا کہ رفایہ نے کچھ کہا ہو اور مہاب یاسر نے اس کی بات نہ مانی ہو۔ وہ رفایہ کی ہر ضد پوری کرتے تھے، مگر اچانک کسی محبت کرنے والے باپ کے گناہوں بھری زندگی کا سچ رفایہ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے ہوش و حواس کیوں نہ گواتی تو پھر کیا کرتی؟ شام کے قریب ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا تھا۔ یشب سارا دن اس کے ساتھ رہا تھا۔ وہ رفایہ کو ہاسپٹل سے سیدھا اپنے اسی اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا جہاں وہ کل رات یشب کے ساتھ موجود تھی۔ اشر اور حرم بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ رفایہ یشب کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتی اسی بیڈ روم میں آئی تھی جس میں وہ کل رات رکی تھی۔ یشب نے اسے اندر آتے ہی نہایت احتیاط سے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، مگر رفایہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں۔ تبھی یشب کا موبائل بجنے لگا تھا اور وہ ایک نظر رفایہ پر ڈال کر بیڈ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اشر بھی باہر ہال میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ روفی، کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ اب ٹھیک ہو؟ حرم نے رفایہ کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیسی ہو سکتی ہوں حرم؟ اتنا سب کچھ جان کر بھی میں ٹھیک رہ سکتی ہوں کیا؟ میں تو تم سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی حرم۔ میرے باپ نے ہی تمہارے مام ڈیڈ کا قتل کیا تھا۔ رفایہ کرب سے بولتی ہوئی رونے لگی اور تبھی حرم نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا دیا تھا۔ ایسا مت کہو روفی، تمہاری کیا غلطی ہے؟ یہ جو کچھ بھی کیا اس جمال کے ساتھ مل کر انکل نے کیا ہے، تمہارا اس میں کیا قصور؟ تم بھی تو میری طرح ہی بے خبری میں ماری گئی تھی۔ اب بھول جاؤ سب کچھ، وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ حرم نے رفایہ کی پیٹھ کو تھپکتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، بلکہ تم ہمیشہ ٹھیک کہتی تھی حرم، کہ غرور ہم انسانوں پر نہیں بس اللہ کی ذات پر سجتا ہے۔ میرا غرور اور میرا تکبر یقیناً اس رب کو پسند نہیں آیا۔ میں جو کل تک رفایہ مہاب ہونے کا فخر کرتی تھی، گردن اٹھا کر تن کر چلتی تھی، آج کس بری طرح منہ کے بل زمین پر گری ہوں۔ میری ذات کا غرور بھی میرے ساتھ ہی خاک ہو گیا حرم۔ وہ حرم سے الگ ہو کر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ یہی تو میں سمجھانا چاہتا تھا میرے بچے، کہ ہم خاکی پتوں پر تکبر نہیں جچتا، غرور بس اسی واحد لا شریک ذات پر سجتا ہے جو ہر شے کو بنانے پر قادر ہے، وہی ہے جو مکمل ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور ہم جیسے کروڑوں کو مٹی سے بنا کر مٹی میں ملاتا آیا ہے۔ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی چھین لیتا ہے، جسے چاہتے نعمتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ پھر 2 دن کی زندگی اور بھیک میں ملی ان عارضی نعمتوں پر غرور کیسا؟ وہ جب چاہے اپنی رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے اور ہم سمیت ہمارے غرور کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے۔ پھر بھی ہم نادان نہیں سمجھتے، ہم ان کی عطاؤں کو کے بت کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے، وہ اس رب کی بھیک نہیں بلکہ ہمارا حق ہے، اور اسی حق کو وصول کرتے ہوئے ہم مغرور ہو جاتے ہیں۔ مگر اصل سوال کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اس رب کو غرور پسند نہیں ہے۔ ابلیس نے غرور کیا تو اسے جنت سے تربتر کر دیا گیا۔ فرعون نے غرور کیا تو اسے قیامت سے تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے غرور کیا تو ان سے نعمتوں کو چھین لیا گیا۔
اسی طرح ہم خاکی بندے جب تکبر کرتے ہیں تو وہ اپنی عطاؤں کے اس بت کو توڑ کر پاش پاش کر دیتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو اصل سنگ شکن ہے، وہی ہے جو اپنے بنائے ہم خاک کے پتلوں کو کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر نچاتا ہے۔ اسی لیے میرے بچوں، اس رب کے سامنے ہمیشہ عاجزی اختیار کیے رکھو، اس کے اشاروں پر راضی رہو، خوشی رہو اور اس کی مرضی کے تابع ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہاری ڈور کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر توڑ نہ دے، وہ اور تم منہ کے بل نہ گر پڑو۔ یزدان یہ شب اشر اور اشار کے ساتھ بولتا ہوا اندر چلا آیا تھا، اور اس نے رفایہ کے پاس آ کر اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے بہت خوبصورت لفظوں میں اس کی کوتاہی کا احساس دلایا تھا، جس کے بارے میں وہ پہلے بھی اسے سمجھا چکا تھا، جبکہ حرم سمیت رفایہ ایک بار پھر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ اس دن دبئی کے کلب میں آپ ہی ہمیں ملے تھے جب حرم مجھے حدید کے ساتھ برا سلوک کرنے پر سمجھا رہی تھی، مگر دبئی کے اس کلب میں آپ دوسرے ہو لے تھے میں اور آپ؟ رفایہ نے حیرت سے یزدان سے پوچھا۔ جی بیٹا جی، وہ میں ہی تھا، کیونکہ وہ پہلی انسان ہے جس نے میرے یش پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تھی، اس کے باوجود صحیح سلامت گھومتی پھر رہی تھی، ورنہ میرا بیٹا خود کو انگلی لگانے والوں کے ہاتھ ہی اکھاڑ دیتا ہے۔ آپ کے گھر کے سیکیورٹی گارڈز اس کی واضح مثال ہیں۔ کیا آپ نے اس دن کے بعد سے ان گارڈز کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھا؟ خیر، انہیں تو اپنے بچے کو مارنے کے جرم کی سزا میں نے دی ہی دی تھی، مگر میری جگہ یش ہوتا تو وہ واقعی ان کے ہاتھ اکھاڑ دیتا۔ میں نے تو برس کرنٹ کے جھٹکے دیے تھے۔ بہرحال جب مجھے آپ کا کارنامہ پتہ چلا تو میں نے سوچا میں آپ کو سمجھا دوں، کہیں میرا شریر آپ پر حملہ نہ کر دے، مگر آفرین ہے اس محبت پر، اللہ نے کیا خوب جذبہ تخلیق کیا۔ اس محبت نے واقعی میرے یش کے اندر برداشت ڈال دی ہے، اور اس کے سینے میں دھڑکتے دل کو بھی پتھر کو بھی دل بنا دیا ہے۔ یزدان مزے سے بولتا ہوا رفایہ کے پیروں والی سائڈ پر آ کھڑا ہوا، کیونکہ یشب بھی وہیں کھڑا تھا۔ تبھی اس نے پاس کھڑے یشب کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا تھا۔ یشب بھی مسکراتے ہوئے رفایہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے سوالی نظریں ان دونوں پر جمی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس کے سامنے کھڑا یہ بالکل جوان لڑکا اس سے میرا بچہ کہہ رہا تھا۔ رفایہ بچے، میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتاتا ہوں، مگر پہلے آپ کو اپنا تعارف دے دوں۔ میرا نام یزدان ازمغان بٹ ہے۔ میں آپ کا ینگ سسر ہوں، مطلب چچا سسر، اور اپنے بچوں کا دانے، یعنی آپ کے شوہر نامدار محترم یشب ازلان بٹ میرے مرحوم بھائی جان ازلان بٹ کے بیٹے ہیں، جو عمر میں مجھ سے 20 سال بڑے تھے۔ وہ کیا ہے نا، میں اپنے والدین صاحب کی بڑھاپے کی اولاد ہوں۔ آپ کے شوہر صاحب بس مجھ سے 4 سال چھوٹے ہیں، اور میرے یش کو بچپن سے مجھے کاپی کرنے کی عادت رہی ہے۔ ہم دونوں شکل و صورت میں بھی ایک جیسے ہیں، اور قد کاٹ بھی ایک برابر کا ہے۔ میں بالکل اپنے بھائی جان کی شکل ہوں، اور یش ہو بہو اپنے پاپا جیسا ہے۔ بس یہ حضرت اسی بات کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے اس کلب میں بھی اس دن یہی ہوا تھا۔ میں وہاں اپنے ایک کام کے سلسلے میں گیا تھا، مگر ہم دونوں چچا بھتیجے پورے 5 ماہ بعد ایک دوسرے سے ملے تھے۔ تب میرا یش مجھے ایک لمحے کو بھی تنہا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے یہ جناب بھی میرے ساتھ لگ گئے۔ حالانکہ مجھے وہاں حلیہ بدل کر اپنے اسی لیو والے روپ میں پہنچنا تھا، مگر پھر بھی یہ نہیں مانا اور میرے جیسا روپ بنا کر ساتھ ہی آ گیا۔ پھر اس کلب میں کچھ حسین محترماؤں نے مجھے گھیر لیا اور ایک چیلنج دیا کہ آج مسٹر مہاب یاسر کی بیٹی اس کلب میں انوائٹڈ ہے، تو میں اسے اس کے گارڈز اور فرینڈز کے بیچ سے اٹھا کر لے جاؤں۔ رفایہ نے چوک کر مزے سے بولتے یزدان کو دیکھا، یعنی یشب نے یہاں بھی اس سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ لوگ چور تھے، مگر بھی میں ٹھہرا ایک شریف اور معصوم سا شوہر۔ میری بیوی ویسی مجھ پر شدید بدگمان اور برہم رہتی ہے۔ یقین کرو رفایہ بچے، آپ کی چچی جتنی شریف نظر آتی ہے نا، میرے معاملے میں اتنی ہی خطرناک ہے۔ وہ مجھ غریب کی طرف سے بہت مشکوک رہتی ہیں، باقاعدہ مجھے تانے دیے جاتے ہیں کہ میرے آس پاس رنگین تتلیاں اڑتی پھرتی ہیں۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ میری ہی تتلی جب میرے قابو میں نہیں آتی تو دوسری رنگین تتلیاں کہاں آ سکیں گی؟ آپ کی چچی کی شد کی فطرت کی وجہ سے میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اس دن ان محترمہ کا دیا چیلنج میں نے ایکسیپٹ تو کر لیا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو پورا کیسے کیا جائے، اور تبھی میں نے اپنے جونیئر کو یہ چیلنج دیا تھا۔ یہ باہر میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں نے پوری بات اپنے شیر کو بتائی، اور بس پھر اتنا ہوا کہ سیم گیٹ اپ میں ہونے کی وجہ سے ہم دونوں نے اپنی اپنی جگہ بدلی۔ میں باہر اس کی جگہ جا بیٹھا، اور یہ میری جگہ چیلنج پورا کرنے دوسرے دروازے سے اندر چلا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی رفایہ بیٹا کہ میرا بچہ بڑی مہارت سے نہ صرف میری آواز کو کاپی کر سکتا ہے، بلکہ میرے بولنے کا لہجہ، میرے چلنے کا سٹائل، اور میری طرح اپنے شکار کو چیر پاڑ کر الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم بھی بہت اچھی طرح کر لیتا ہے۔
ابھی آپ نے جمال کا حال دیکھا نا، یہ اسٹائل بھی میرا ہی ہے۔ بہرحال اس نے میرا دیا ہوا چیلنج نہ صرف قبول کیا بلکہ اس دوران میرا شکار آپ کی پہلی نظر کی محبت کا بھی شکار ہو گیا۔ یزدان نے بولتے ہوئے ایک زوردار دھب یشب کے کندھے پر لگایا اور اسے دیکھ کے رفایہ اچانک سٹ پٹا گئی، جبکہ یشب بھی گھور کر یزدان کو دیکھنے لگا تھا جو اب رفایہ اور حرم کے سامنے بھی شروع ہو گیا تھا۔ اور جو ہمیں فلیٹ پر ملے تھے وہ بھی یشب بھائی تھے؟ اب کی بار حرم نے یزدان سے پوچھا تھا، ساتھ ہی اپنے پاس کھڑے اشر کو گھور کر دیکھا جو اس کے پاس مسکین سی صورت بنائے کھڑا تھا۔ نہیں نہیں بیٹا، وہ میں ہی تھا، یعنی اصلی لیو جسے رفایہ نے بلا تکلف پیٹ ڈالا تھا۔ مجھے رفایہ سے مار کھاتے ہوئے اتنی ہنسی آ رہی تھی اور میں مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ جس شخص کے ٹیئرز سے ایک دنیا کامتی ہے اسے بڑی آسانی سے ایک لڑکی نے دھو ڈالا۔ شکر کرو رفایہ میرا بیٹا، میری جگہ اس وقت آپ کا شوہر موجود نہیں تھا، ورنہ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا۔ میں نے تو پٹائی کھانے کے بعد آپ لوگوں کو فلیٹ سے ہوٹل بھی نہایت شرافت کے ساتھ چھوڑا تھا، مگر میری جگہ میرا یش ہوتا نا تو پھر اللہ آپ کا حافظ ہوتا، یزدان محظوظ ہو کر کہا تھا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں دانی، اس دوران میں نے بہت سے بھی زیادہ شرافت کا مظاہرہ کیا، ورنہ حدید یاسر بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اگر اس میں برداشت نہیں ہوتی تو کبھی کسی کے سیکیورٹی گارڈ سے مار نہیں کھاتا اور نہ ہی کسی کی نکیلی ہین سے اپنے پیر کچلواتا۔ یشب نے جتاتی ہوئی نظروں سے رفایہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رفایہ کو ایک بار پھر رات اور صبح والے وہ مناظر یاد آئے۔ یزدان اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ یشب نے رفایہ سے مار کھائی تھی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ یزدان کا وہ برداشت والا بھتیجا رات کو رفایہ سے مار کھانے کا پورا بدلہ لے چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی رفایہ نے کل رات اور رات صبح دوبارہ یشب پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جواباً اس وحشی شخص نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا رفایہ اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی، جبکہ یشب کے دماغ میں بھی یقیناً وہی سب چل رہا تھا جو رفایہ سوچ رہی تھی۔ تبھی وہ شرارت سے رفایہ کو دیکھتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ یعنی حدید ناصر آپ تھے یشب بھائی؟ حرم کی حیرت بھری آواز پر رفایہ اپنے خیالوں سے نکلی تھی اور چونک کر حرم اور یشب کو دیکھنے لگی تھی۔ یشب نے مسکراتے ہوئے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ اصل لیو سے تو ہمارا تعارف ہو گیا، اب آپ ہمیں اصل یزدان بٹ سے بھی تو ملوائیں، ہم آپ کو آپ کے اصل روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، حرم نے اپنے سامنے مسکراتے ہوئے یزدان سے کہا تھا۔ تبھی یزدان نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے اپنے سر پر پہنی وگ، کانوں میں پہنی بالی اور نکلی داڑھی مونچھ ہٹا کر ایک طرف کھڑے یشار کو دیا تھا۔ پھر وہ اپنی آنکھوں پر انگلی رکھتے ہوئے نیچے جھکا اور ایک کے بعد ایک دوسرے آنکھ سے وہ لینس اتار چکا تھا۔ بس اس نے لینسز بھی یشار کو دے دیے تھے اور خود باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جب باتھ روم سے اس کی واپسی ہوئی تو وہ اپنے نارمل حلیے یعنی یزدان ارمغان بٹ کے روپ میں تھا، اور اسے دیکھ کر حرم و رفایہ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اپنے سامنے کھڑے لیو کو دیکھنے لگی تھی جو بالکل یشب کی دوسری کاپی تھا، ویسے ہی بال، ویسے ہی شہابی تیز رنگ، ہری ہری کانچ جیسی آنکھیں اور بالکل اسی کہ جیسے نقوش کے ساتھ اس کا ہنسنے کا سٹائل بھی بالکل یشب جیسا ہی تھا۔ اشر اور یشب بھی یزدان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ او ایم جی، آپ لوگ تو بالکل سیم ٹو سیم ہیں یزدان بھائی، لگتا ہے آپ نے یشب بھائی کو اسپیشل آرڈر پر بنوایا تھا۔ حرم حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی اور یشب یزدان اس کی بات سن کر مسکرانے لگے تھے۔ ویل حرم ڈیئر، اسپیشل آرڈر پر بس میں نے یش کو نہیں بلکہ اپنے شہری اور یوشے کو بھی بنوایا ہے۔ میرا شہر بالکل ایسا ہی جیسے میں کالج ڈیز میں تھا، اور میرا شاہ بیبی بالکل میرے بچپن کی تصویر ہے، اور میں اپنے بھائی جان یعنی ازلان بھائی کی دوسری کاپی ہوں جو ان لوگوں کے پاپا ہیں۔ تم ازلان بھائی کو دیکھو، ان کی پکس دیکھو تو پہچان نہیں پاؤ گے کہ وہ یش ہیں یا اس کے پاپا یا پھر میں۔ یزدان نے یشب اور اشار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یس، اور اپنے ہم شکل ہونے کا فائدہ یہ دونوں حضرات میری ناتواں جاں پر ظلم توڑ کر اٹھاتے ہیں۔ میں ان دونوں چچا بھتیجے کے بیچ میں فٹ بال بن جاتا ہوں، کبھی دانی مجھے ادھر لڑکا دیتے ہیں، کبھی یشب بھائی ادھر۔ میری اپنی پرسنالٹی تو دو لیوز کے بالکل سامنے ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس بار اشر دہائی دیتا ہوا بولا تھا۔ کیوں بھائی، ہم نے تمہیں گدھے کا تمغہ یوں ہی تھوڑی نہ دیا ہے، تم بھی گدھے کی طرح خاصے محنتی ہو، تبھی مسٹر ملک نے تمہیں ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس بار جواب یشب نے دیا تھا اور اشر حرم کے سامنے اس کھلی بے عزتی پر تلملا کر رہ گیا تھا۔ بھائی مجھے بھی تو بھابھی سے ملوائیں، کب سے آپ سب کے ساتھ ہوں، مگر کسی کو میرا خیال ہی نہیں آیا کہ سب سے میرا تعارف ہی کروا دیں۔
جس دانت کے پاس کھڑا یہ شاید دھیمی آواز میں یشب سے بولا تھا۔ یشب اس بات میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا جو سر جھکائے خاموشی سے یزدان کے پاس کھڑا تھا۔ بنا تعارف کے بھی سب کو پتہ ہے کہ تم کون ہو شری۔ خیر آؤ تمہیں رفایہ سے ملواؤں، پھر گھر چلتے ہیں۔ ابھی تمہیں گھر چل کر میری شادی بھی کروانی۔ امر، رحمانی، آغا جان سب وہاں ہمارے منتظر ہیں۔ یشب چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لگائے رفایہ کے سامنے لے آیا۔ اسی دوران یزدان کا موبائل بجا اور وہ ایک طرف فون سننے چلا گیا۔ رفیع یہ میرا چھوٹا بھائی یشار ہے، اور شری یہ تمہاری بھابھی رفایہ یشب اذلان بٹ ہیں۔ رفیع ہمارا شری اس وقت مجھ سے سخت خفا ہے کہ میں نے اسے بنا بتائے شادی کیوں کر لی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ شادی کی ضد کس کی تھی، میری یا آپ کی؟ رفایہ کو دیکھتے یشب نے شرارت سے کہا۔ یشب کی بات سن کر رفایہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ساتھ ہی اسے اپنی اس نئی پہچان کو سن کر ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اب رفایہ محاب یاسر نہیں، رفایہ یشب اذلان بٹ تھی۔ اب اس کا یہ نیا نام اس کے پرانے نام کی طرح باعث شرم نہیں تھا۔ تبھی وہ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے کھل کر مسکرائی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ یشار رفایہ کو دیکھتے مسکرا کر سلام کیا اور اسے اپنی نازک اندام سے بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ سے مل کر خوشی ہوئی یشار، رفایہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ یشب کے ہم شکل اپنی اس خوبصورت سے دیور سے مل کر خوش ہوئی تھی۔ یشب بھائی دس از ناٹ گڈ، میرا بھی تعارف کروائے نا، یہ کیا بس اپنی بیوی کو انٹروڈکشن دے دیا؟ حرم نے مسکرا کر یشار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں بھائی، آپ بھی اس کی طرف آ رہا تھا حرم۔ ہاں تو شری تمہاری بھابھی کے ساتھ بیٹھی یہ محترمہ حرمین رضا ہیں، ان کو میں نے اپنی بہن کا درجہ دیا ہے، یعنی یہ آج سے تمہاری اور یوشو کی بھی بہن ہے۔ یشب مسکرا کر بولا اور یشار نے اسے بھی سلام کرتے ہوئے اس کی خیریت پوچھی تھی۔ حرم کو بھی یہ دھیرے دھیرے جھجک کر بولتا ہوا لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ کیا بات ہے بچوں، اب گھر چلیں واپس اپنے؟ تمہاری چچی جان نے رو رو کر اپنی جان کو ہلکان کیا ہوا ہے، اور ان کے آنسو میری جان پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ چلو شری، یش، اشر، فاروق منزل ہمیں یاد کر رہی ہیں۔ حرم آج سے میرے بچوں میں تم بھی شامل ہو۔ رفیع بیٹا چلیں، آپ کو آپ کے سسرال لے چلتے ہیں۔ آپ دونوں کو اپنے آقا جان کے سوا اپنی زوجہ محترمہ اپنی کیوٹ سی رحمانی سے ملواؤں گا۔ ساتھ ہی میرے استاد محترم مسٹر اجلال ملک صاحب، ان کی بیگم اور ازمیر سے بھی رفایہ اور حرم کی خصوصی ملاقات کروانی۔ وہ کیا ہے نا مسز، ملک کو بیٹیوں کا بڑا شوق ہے۔ اچھا انہیں بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی بیٹیاں مل جائیں گی۔ کیوں اشر، ٹھیک کہا نا میں نے؟ یزدان نے شرارت سے سامنے کھڑے اشر کو دیکھتے کہا، اور اشر نے بھی بنا جھجک کے زور و شور سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جی جی بھائی، صحیح کہا آپ نے، میرے چچا جان حرم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ممی جان کو بھی بیٹیوں کا بہت شوق ہے، حرم کی ازمیر سے بھی بہت اچھی دوستی ہو جائے گی۔ یشا بھائی یوشے اور یشار کی طرح اسے بھی بیٹھے بیٹھائے ایک بہن مل جائے گی۔ اشر سارے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ حرم آپ کو کراٹے آتے ہیں نا؟ میرے اشر کو کراٹے اور کنگ فو سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ یزدان نے بھی جواباً دانت دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات کا مطلب رفایہ اور حرم کو چھوڑ کر یشب اور یشار اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ تبھی ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جبکہ اشر کا منہ لٹک گیا تھا۔ مجھے کراٹے کنگ فو آتے ہیں نا، میں اشر کو سکھا دوں گی، مگر مجھے موئے تھائی فائٹ کا بھی بہت شوق ہے، وہ مجھے سیکھنی ہے، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میں آپ کو سکھا دوں گا، بلکہ پوری ٹریننگ دوں گا، وہ بھی اشر کے ساتھ، پھر آپ بدلے میں اشر کو سکھا دیجیے گا۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے حرم سے کہا، بھائی مجھے ان خاتون کے ساتھ نہیں سیکھنا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ احتجاجاً چیخا تھا، خاتون ہوگے تم، خبردار جو مجھے تک خاتون کہو تو ابھی منہ توڑ دوں گی۔ حرم کے سب کے ساتھ لفظ خاتون سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ معافی خاتون، اشر نے فوراً ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اگلی بار پھر زور سے ہنس دیے تھے، اور حرم خود بھی اشر کی مسکین سی صورت دیکھتے ہوئے کھڑکھڑا کر ہنس پڑی تھی۔ ناول ابھی ختم نہیں ہوا، اس کی میرا خیال میں ایک یا دو اور ایک ساتھ باقی ہیں، تو ذرا انتظار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، اللہ حافظ۔